नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 57, आयत 268 टू 272। पिछले लेसन में हमने खर्च करने से मुतलिक आयात पढ़ी थी और अभी जो आयात हैं ये भी खर्च से मुतलिक ही हैं। इनमें मज़ीद जानते हैं। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुमसे वादा करता है फ़क्र का, यानी खर्च करने में रुकावट कौन बनता है? अच्छा काम करने में रुकावट कौन बनता है? शैतान। तो शैतान का तो काम ही यही है कि वो तुम्हें डराता है कि देखो किसी को दे दिया तो तुम्हारा क्या बनेगा, इस तरह तो तुम्हारा अपना खर्च पूरा नहीं होगा, तुम्हारी ज़रूरत कैसे पूरी होगी, तुम तो फ़कीर हो जाओगे। वयअमुरुकुम बिलफ़हशाई, और वो तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, यानी बुरे कामों का हुक्म देता है। और बेहयाई को अगर हम यहाँ खर्च करने के मामले में लें तो फिर इससे मुराद बुखल है, फिर इसराफ है, यानी जब अल्लाह के रास्ते में देना हो तो देने नहीं देता, कहता है फ़कीर हो जाओगी। लेकिन अगर अपनी ज़रूरियात पर यानी कि ज़रूरत से ज़ायद खर्च करने की बात हो तो उस पर वो शैतान जो है इंसान को से बहुत खुशनुमा बना के दिखाता है कि इंसान इसराफ करे, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं। यानी ना बुखल और ना इसराफ, दोनों चीज़ें जो हैं ये शैतान करवाता है, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को दरमियाना रास्ता पसंद है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला, और अल्लाह तुमसे वादा करता है मगफरत का और अपने फ़ज़ल का। यानी अगर तुम खर्च करोगे तो नतीजे में क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे हदीस में आता है कि सदका करने से गुनाहों की आग बुझ जाती है, अल्लाह ताला का गज़ब ठंडा होता है। तो अल्लाह तुमसे मगफरत का ही नहीं फ़ज़ल का भी वादा करता है। सिर्फ सवाब ही ना मिलेगा तुम्हें नेकी पे, बल्कि गुनाह ही ना हाली तुम्हारे बख्शे जाएंगे, बल्कि मज़ीद भी चीज़ें तुम्हें अल्लाह अपने फ़ज़ल से देगा। उसकी रहमतें और नवाज़िशें और भी होंगी, जो सदका खैरात का नतीजा है। तो सदका खैरात से दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। और दुनिया के फ़ायदे क्या हैं? इंसान की बलाएं टलती हैं, मुसीबतें तकलीफ़ें दूर होती हैं, इंसान के गम और दुखों से उसको निजात मिलती है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। और अल्लाह की ये सिफ़त वुसअत सिर्फ़ कैसी एक सिफ़त ही नहीं है उसमें, बल्कि तमाम सिफ़ात में है उसकी ये वुसअत जो है, और उसका इल्म भी हर चीज़ का अहाता किए हुए है। तो बुनियादी तौर पर हमें दो रास्ते बता दिए गए हैं। एक रास्ता जिसमें अल्लाह की खातिर खर्च किया जाता है फ़ी सबीलिल्लाह, और दूसरा जिसमें शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च किया जाता है। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो कहाँ खर्च करता है? अपनी ख्वाहिशात पर, ज़रूरियात पर नहीं, ख्वाहिशात पर। और ख्वाहिशात क्या होती हैं? जैसे खाना है तो ज़रूरत का नहीं, बल्कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी बना लूँ, और फिर बाज़ औक़ात ढेरों चीज़ें लाकर घर में रख देते हैं, और फिर जब वो गल सड़ कर ख़राब हो जाए तो फिर उठाकर बाहर भी फेंक देते हैं। तो ये शैतान ने ही ज़ाया कराया। अगर सोच समझ कर लेते और जितनी ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ लेते तो ऐसा ना होता, मगर शैतान इंसान को हिर्स और लालच में मुब्तला करता है कि ज़्यादा ख़रीदे। इसी तरह पहनने में भी जो है, कभी ऐसा होता है कि ढेरों कपड़े लेकर रख लेते हैं, फिर कभी छोटे हो गए, कभी तंग हो गए, कभी इधर उधर, उनको फिर ख़त्म कर देते हैं हम लोग। और इसी तरह बाकी तमाम चीज़ों में भी तो शैतान का काम ही यही है कि वो इंसान को ऐसी चीज़ों में उलझाता है, उसे वो चीज़ें खूबसूरत बनाकर पेश करता है जिनकी वजह से इंसान के पास इतनी पैसे या इतनी चीज़ें बचे ही ना कि वो खैर और भलाई के कामों में खर्च कर सके। तो खर्च करने की दो सूरतें हैं। तो हम में से हर कोई सोचे कि मैं कहाँ खर्च करती हूँ, क्या अल्लाह के रास्ते में? और कौन कौन सा अल्लाह का रास्ता है जिसे इंसानों की भलाई के कामों में, जैसे अल्लाह की रज़ामंदी के कामों में, दीन की सरबुलंदी के लिए। और शैतान का रास्ता कहाँ से आता है? ख्वाहिशात नफ्स से, कि वो ज़ाती ज़रूरियात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है कि इंसान इसराफ से काम लेने लगता है,
ضرورت کے بغیر خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ تو ہر وہ چیز جس کے کرنے سے فساد، تعلقات کی خرابی اور انسان کی زندگی میں بدمزگی آئے، وہ دراصل شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور خود سے یہ بھی سوال کریں کہ میں نے اس مہینے میں، اس ہفتے میں اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کیا اور شیطان کے راستے میں کیا خرچ کیا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا حساب خود لے، اور اگر میں نے صرف اپنی ذات اور گھر کے علاوہ کچھ نہیں خرچ کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ یقینی طور پر شیطان کا بہلاوا ہے، کیونکہ وہ انہی راستوں سے آگے بڑھتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے۔ وہ سمجھ بوجھ حکمت جس کو چاہے دیتا ہے۔ اب یہاں حکمت کی بات کیوں آتی ہے؟ حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ جو چیز جہاں دینی ہے وہ وہاں دینا، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ یہ سمجھ بوجھ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو حکمت دے دیا گیا، جس کو یہ حکمت سمجھ بوجھ مل گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو تحقیق وہ بہت خیر کثیر دیا گیا۔ یعنی جس کو یہ حکمت ملی، یہ سمجھ بوجھ ملی، وہ تو سب کچھ پا گیا۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے ہی۔ اس سے عقل والوں کو ہی بات سمجھ آتی ہے، ہر ایک کو نہیں آتی۔ یعنی جو شخص بھی مال کو صحیح جگہ پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اور نہ سمجھی کیا ہے، نادانی کیا ہے؟ کیا کرنا؟ مال کو ایک غلط راستے پر، شیطان کے راستے پر خرچ کرنا۔ اصل میں حکمت کا تعلق جو ہے وہ صرف مال خرچ کرنے سے نہیں، حکمت کا تعلق زندگی کے سارے معاملات سے ہے، کہ انسان جو بھی کرے سوچ سمجھ کر کرے۔ حکمت باتوں میں بھی ہوتی ہے، حکمت کاموں میں بھی ہوتی ہے۔ یعنی حکمت یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ جیسے دیکھیں، عام زندگی میں کھانا بنانا ہے، سلائی کرنا ہے، تو جیسے گھر کے سامان رکھنے میں ہی حکمت دیکھ لیں کہ اب بیڈ جو ہے وہ ہم اپنے بیڈ روم میں رکھیں گے نا، کچن میں تو نہیں رکھیں گے۔ یعنی جو چیز جہاں کے لیے ہے وہاں ہی رکھیں گے۔ حکمت کیا ہے؟ چیزوں کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ گفتگو میں حکمت کیا ہے؟ کہ جو بات جہاں کہنی چاہیے وہ وہیں کہنا، نہ وقت سے پہلے کہنا اور نہ وقت گزر جانے کے بعد کہنا، موقع مناسبت سے بات کرنا۔ تو حکمت کا تعلق زندگی کی آرگنائزیشن سے بھی ہے، کہ آپ آرگنائزڈ انسان ہوں تو اللہ جسے چاہتا ہے لمبی عمر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو جہاں بھی من یشاء کا لفظ آئے، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے، کہ کس کو کیا چیز دینی ہے اور کس کو نہیں، کس کو کیا چیز دوں گا تو وہ اسے استعمال بھی کرے گا، اور کس کو دینا نہ دینا برابر ہے، کیونکہ اس کے ہر کام کا جو ہے نا، اس کا ہر کام جو ہے حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہاں یہ کہ جس کو حکمت ملی تو اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی، تو ہر ایک کو دل ہوگا کہ اسے بھی حکمت ملے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے تو یہ کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے حکمت عطا کر، کیونکہ یہ اللہ دیتا ہے، جو اس سے مانگے گا اسے ملے گی۔ اور دوسرا، عقل مندوں کی صحبت اختیار کرے، یعنی اپنی طرف کو ہمیں کیا کوشش کرنا ہوگی کہ جو صاحب حکمت لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ صرف کتابوں کے پڑھنے سے حکمت نہیں آتی، تو جس چیز کا ماہر جو ہو اس کو سیکھنے کے لیے اس کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ حکمت کے لیے عاقلوں کی صحبت، اور تیسری چیز زندگی کے تجربات، کہ انسان ان سے سبق سیکھے۔ مگر یہ بڑا طویل سفر ہوتا ہے کہ انسان غلطیاں کر کر کے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، اور یہ بھی وہ لوگ سیکھتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے بھی نہیں سیکھتے، کیونکہ یہاں کیا بتایا کہ نصیحت نہیں پکڑتے مگر نہیں سیکھتے مگر عقل والے۔ کون سی عقل والے؟ الباب، لب سے ہے، اور ہر عقل لب نہیں ہوتی۔ چنی ہوئی عقل، پیور خالص عقل، یعنی خاص قسم کی عقل
جسے عقل رشد کہتے ہیں، جو آمیزش سے پاک ہو، جس کو استعمال کر کے انسان فائدہ اٹھائے، اور حکمت کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے دین کی سمجھ کے لیے، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور خصوصاً جو ہے خصوصی طور پر دین کی سمجھ۔ جیسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت عقل مند اور کامیاب ہیں، مگر دین کے معاملے میں انہیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل حکمت اللہ کے خوف سے آتی ہے۔ حکمت کی بنیاد یا جو اصل ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ درست علم ہو، درست عمل ہو، سچی زبان ہو، عقل سلیم ہو تو دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ تو حکمت گویا کسی بھی کام، کسی بھی چیز کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو بھی تم خرچ کرو، خرچ کرنے کی چیز، یا تم نظر مانو کوئی بھی نظر، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتنے ڈرنے والی بات ہے، جو بھی یعنی خرچ کرو گے اللہ کو پتہ ہوگا۔ جیسے آپ اگر اپنا کارڈ یوز کرتے ہیں تو فوراً بینک میں اس کا ریکارڈ پہنچ جاتا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، سارا ریکارڈ مینٹین ملتا ہے، اور صرف یہ دنیا میں نہیں، اللہ کے ہاں بھی پورا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے۔ کس نے کہاں کتنا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں کیسا خرچ کیا، ایک ایک روپے کا حساب ہے اللہ کے ہاں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال اللہ کے علم میں ہیں، ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ اگر انسان چھوٹی سے بھی نیکی کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اور اس طرح بڑی بھی، اور آخر میں سب جمع کر کے انسان کو اس کو دکھائی جائیں گی، اور اس کے نامہ اعمال اس کو دکھا کے پھر اس کو جزا دی جائے گی۔ اس لیے انسان نیکی کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، چاہے وہ کوئی چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، موقع نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا، اور نظر کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ جیسے اگر کوئی مشکل دور ہو، کوئی حاجت پوری ہو، تو ایسی منت کو پھر پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نظر نہ مانی جائے، ورنہ شرک ہے۔ جیسے لوگ مختلف قبروں پر نظر و نیاز مانتے ہیں، اللہ کے نام کے سوا کسی کی نظر دینا جائز نہیں، اور ویسے نظر ماننا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں۔ ہم اللہ سے پہلے ہی دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں، وہ دعا قبول کرنے والا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ ان آیات میں جو چیز خرچ ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر پھر صدقات کی بات ہوتی ہے کہ کوئی صدقہ جب تم دو تو دونوں طرح دے سکتے ہو، ظاہر کر کے بھی اور چھپا کے بھی۔ اگر فقراء کو دینا ہے تو پھر بہتر کیا ہوتا ہے کہ چھپا کر دیا جائے، کیونکہ یہاں تخفوہا و توتوہا الفقراء کے ساتھ آ رہا ہے۔ وَيَغْفِرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ یعنی فائدہ کیا ہوگا صدقہ دینے کا؟ برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ خطاؤں کی آگ بجھا دیتا ہے، جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے ایسے ہی صدقہ گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے۔ اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، غضبناک بھی ہو سکتا ہے، تو صدقہ خیرات کریں اور ساتھ ساتھ توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں تاکہ سزا سے بچیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو ساتھ اس کے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے علیم کی بات ہوئی ہے اور یہاں حلیم کی بات ہوئی۔ خبیر اور علم میں علیم جو ہے ان میں تھوڑا فرق ہے۔
خبیر جو ہے وہ باطنی چیزوں کے علم کے لیے آتا ہے، تجربے کار کے لیے بھی آتا ہے۔ علیم کا تعلق جو ہے وہ عام طور ظاہری علم سے ہوتا ہے، لیکن خبیر کا تعلق باطنی چیزوں سے، جیسے چھپی ہوئی اندر کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون کس لیے عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ کوئی دکھا کے دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، کوئی چھپا کے دے رہا ہے تو کیوں چھپا رہا ہے۔ تو دونوں طرح سے صدقہ دینے کی اجازت ہے، دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی، کیونکہ پیچھے ریاکاری اور من اور اذا کی بات بھی آئی تھی۔ تو پھر انسان کے اندر یہ خوف بھی آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں کچھ دوں اور دکھاوا ہو جائے، اس لیے کیا میں ہمیشہ پھر چھپا کر ہی دوں۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا کہ ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ چھپا کر دے، کیونکہ کبھی وہ نہیں بھی چھپا سکتا، اور یا جس کو دے رہے ہیں اس سے کس طرح چھپائیں گے، تو ظاہر پھر بھی ہو جائے گا۔ اور تو پھر اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ آپ جب دوسروں کے سامنے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو انہیں دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر وہ بھی، ان کے دل میں بھی کرنے کا خیال آ جاتا ہے، ان کو بھی شوق آ جاتا ہے۔ تو جو آپ کو دیکھ کر نیکی کریں گے تو آپ کو بھی ان کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب آپ چھپا کر دیتے ہیں تو کوئی ریاکاری نہیں، کوئی من اور اذا نہیں ہوتی، وہ ساری قباحتوں سے معاملہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا اجر ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی سوچ کیا تھی، نیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا۔ تو اصل چیز ہے کیفیت۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی خاطر کچھ لوگوں سے مانگنے آیا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا، صرف ایک آدمی لوگوں کی نظر سے بچ کر ہٹ گیا اور جا کر سائل کو چھپا کر اتنا دیا کہ اللہ کو اور لینے والے کے سوا کسی اور کو معلوم نہ ہوا۔ تو ایسا شخص کون ہے جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے؟ تو دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو چھپا کر دینا بہرحال افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے اور حاجت مند کا پردہ بھی رہتا ہے، اور اللہ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے، بندوں کو نہ بھی چلے تو کیا ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد پھر فرمایا، لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی ہدایت، یعنی ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کا پیغام بتا دیں، کیونکہ دین کی باتیں کسی کو بتائی جا سکتی ہیں، سمجھائی جا سکتی ہیں، ہاتھ پکڑ کر کروائی تو نہیں جا سکتی نا۔ اب جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں، یہ سبق سن رہے ہیں، قرآن کی آیات سن رہے ہیں، اس قرآن کو، اس کے احکامات کو ہر ایک عمل کرے گا اپنے طریقے پر۔ کسی کا عمل قابل قبول ہو جائے گا اور کسی کا اس لیول سا نہیں ہوتا۔ کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ اپنی اپنی سمجھ کا، اپنی نیت کا، عقل کا استعمال کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ تو فرمایا، لیس علیک ھداھم، آپ کا کام بتانا ہے، آپ نے بتا دیا، آپ سے اب پوچھ نہ ہوگی، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن کسی کا عمل نہیں بدلتا۔ تو ایسے میں کس کو بلیم کیا جاتا ہے؟ بتانے والے کو، یا اس کو روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں تمہارے کرنے کا، کیونکہ کوئی بھی اس سے بدلے گا نہیں، لوگوں نے اپنی مرضی کرنی ہے، مت بتاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ بتانے والے کا فرض ہے کہ وہ بتاتا رہے، اور باقی ذمہ داری کرنے والوں پر ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو بتانے والے کی پکڑ نہ ہوگی، بتانے والے کی ذمہ داری تو بتانا ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ زبردستی کسی سے کام کروائے۔ تو فرمایا کہ آپ انہیں توفیق نہیں دے سکتے ہدایت کی، ہدایت جو ہے یہ اللہ ہی دے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، طلب کرتا ہے۔ اس لیے بتانے والے کا کام بتانا ہے، اور دوسرا اگر سن سمجھ کر مانگے گا، سوچ سمجھ کر، تو ہدایت اس کو ملے گی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلی چیز اللہ کی راہ میں، تو اس کا فائدہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ پھر بات ہوئی کہ جو بھی تم خرچ کرو،
پھر دوبارہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے۔ گویا تم یوں سمجھو کہ تم اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہو، کسی اور پر نہیں۔ سوچیں کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو فائدہ دیا؟ نہیں، دراصل خود کو فائدہ پہنچایا، اور بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ وہ دینا خود کو دینا ہے، کتنے گنا زیادہ ہو کر بلکہ ملے گا انشاءاللہ۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہ تم خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشی مقصد ہو۔ اور یہاں جو اللہ کے چہرے کی بات ہوئی تو قیامت کے دن لوگ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے حقیقی معنوں میں۔ آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم لیلۃ القدر کو، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کے چہرے کو دیکھے گا تو ہر چیز بھول جائے گا۔ تو جب بھی خرچ کریں تو نیت کیا کریں کہ دے کر اللہ سے دعا بھی کریں، اور نیت کیا، یا اللہ اس کے بدلے تو مجھے اپنا دیدار کروانا۔ اللہ کے دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ابتغاء جو ہے، کوشش کر کے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ کو ڈھونڈیں، کوشش کریں گے تو وہ پھر ملے گا۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو، تاکہ کل قیامت کے دن تم اس کو دیکھ سکو۔ کل قیامت کے دن، کیونکہ یہ سب سے بڑا بدبخت اور محروم اس دن وہ ہوگا جو اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے۔ دیکھیں، جیسے دنیا میں ہمیں اگر کوئی بہت پسندیدہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے مال کی، بس وہ چیز ہمیں مل جائے۔ تو جس کو اللہ کے دیدار کا شوق لگ گیا وہ کیا کرے گا؟ بس پرواہ نہیں کرے گا مال کی، وہ تو بس اس کے چہرے کا طالب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی جو تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا حساب ہوگا، کچھ کمی نہ ہوگی بلکہ زیادہ ہی ملے گا، تمہارا حق مارا نہ جائے گا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بہت انصاف کرنے والا ہے اور وسعت والا ہے، کسی کو کم نہیں بلکہ اس کے کم دینے پر بھی زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنی نیت کو درست رکھیں، ریاکاری اور عزا سے بچیں جو صدقہ کو ضائع کر دیتی ہیں، اور مقصد اللہ کا چہرہ رکھیں۔ پھر کبھی آپ کو مال دینا مشکل نہ لگے گا، کیونکہ اس کے چہرے کے لیے سب کچھ بھی دینا کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔